सुबह अभी पूरी तरह तलू नहीं हुई थी। माहौल मुख्तलिफ परिंदों की चहचहाहट से गूंज उठा था। ऊंची मगर इंतहाई सरसब्ज पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ अजीम शान महल नुमा मकान अंधेरे में डूबा हुआ था। मकान का बड़ा गेट बंद था। उसके सामने एक गटे हुए जिस्म का एक तनोमंद नौजवान एक खाकी वर्दी पहने हाथ में मशीन गन उठाए टहल रहा था। उसकी तेज नजरें इर्द गिर्द का बड़े भरपूर अंदाज में जायजा ले रही थीं। गेट से शुरू होने वाली पुख्ता और चौड़ी सड़क बल खाती हुई पहाड़ी के नीचे दामन में बड़ी सड़क से मिल जाती थी। नौजवान की नज़रें कभी कभी मेन रोड पर चलने वाली ट्रैफिक का जायजा लेने में मसरूफ हो जाती और चंद लम्हे जायजा लेने के बाद वो एक बार फिर फाटक के सामने टहलना शुरू कर देता और फिर टहलते हुए अचानक वो चौंक पड़ा जब उसने चांदी की तरह चमकती हुई सफ़ेद रंग की बड़ी सी कार को मेन रोड को छोड़कर पहाड़ी पर चढ़ने वाली सड़क पर मुड़ते हुए देखा। कार बल खाती हुई सड़क पर उसे दिखाई देने लग जाती और कभी नज़रों से ओझल हो जाती। जब कार आधा सफ़र तय कर गई तो नौजवान तेज़ी से गेट के साथ बने हुए कैबिन में घुसता चला गया। उसने वहां मेज़ पर रखे हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक बटन दबा दिया। यस मार्क्वेस स्पीकिंग। दूसरी तरफ से सिक्योरिटी इंचार्ज की क्रख्त आवाज़ सुनाई दी जिसका दफ्तर अमारत के अंदर कहीं मौजूद था। मेन गेट से रिफॉल्गर बोल रहा हूँ जनाब। एक सफ़ेद रंग की कार महल की तरफ आ रही है, रिफॉल्गर ने मोदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। फ़ोन करते वक्त भी उसकी नज़रें नीचे जाती हुई सड़क पर ही जमी हुई थीं। सफ़ेद कार और इस वक्त बहरहाल हर तरह से ख्याल रखना, मैं दूसरे लोगों को भी अलर्ट कर देता हूँ, मार्क्वेस ने जवाब दिया। ओके, रिफॉल्गर ने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया और फिर रिसीवर रखकर वो मशीन गन उठाए बाहर निकल आया और गेट के सामने आकर रुक गया। उसके असाब तने हुए थे, आंखों में चमक उभर आई थी। उसके अंदाज से यूं लगता था जैसे चीता अपने शिकार पर जपटा मारने वाला हो। चंद लम्हों बाद कार एक मोड़ काटकर सामने आई और फिर तेजी से दौड़ती हुई गेट के सामने आकर रुकती चली गई। रिफाल्गर गौर से कार और उसके अंदर मौजूद एक अधेड़ उम्र आदमी को जो ड्राइविंग कर रहा था देखता रहा। कार के नंबर उसके जहन में महफूज हो गए। कार रुकते ही अधेड़ उम्र आदमी दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। वो अपने हुलिये और लिबास से कोई बहुत बड़ा अफसर लग रहा था। फरमाइए, रिफाल्गर ने चंद कदम आगे बढ़ाते हुए मोदबाना लहजे में आने वाले से मुहातिब होकर कहा। मादाम टेलर से मेरी मुलाकात तय है, अधेड़ उम्र ने जेब से एक कार्ड निकालकर रिफाल्गर की तरफ बढ़ाते हुए नर्म लहजे में कहा। ओ मगर वो तो आराम फरमा रही हैं और 10 बजे से पहले किसी हालत में नहीं जागती, रिफॉल्गर ने हैरत भरे लहजे में कार्ड पर नजरें दौड़ाते हुए कहा। कार्ड पर सिर्फ एक नाम लिखा हुआ था, लैंडर क्राफिगर। मगर उन्होंने मुझे मुलाकात का यही वक्त दिया था, 5:30 सुबह और 5:30 होने में 5 मिनट रहते हैं, क्राफिगर ने कदरे परेशान लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओके, मैं मालूम करता हूँ, वैसे मेरा ख्याल है आपको गलत फहमी हुई है। शाम 5:30 बजे का वक्त हो सकता है मगर सुबह 5:30 बजे नामुमकिन है। खैर, मैं पता करता हूँ, रिफॉल्गर ने कहा और फिर तेजी से कैबिन में घुसता चला गया। क्राफिकर दिलचस्पी और तहसीन आमेज नज़रों से महल नुमा मकान और पहाड़ी के माहौल का जायजा लेने लगा। उसके चेहरे पर पसंदीदगी के आसार नुमाया थे। थोड़ी देर बाद रिफॉल्गर कैबिन से बाहर निकला। उसके चेहरे पर ताजुब के आसार नुमाया थे। आइए जनाब, मैं गेट खोलता हूँ, रिफॉल्गर ने गेट की तरफ बढ़ते हुए कहा और फिर उसने गेट के बाहर लगे हुए स्विच बोर्ड पर नस्ब मुख्तलिफ बटन दबा दिए। चंद लम्हों बाद भारी फौलादी गेट खुद ब खुद खुलता चला गया। अंदर इमारत तक जाने वाली सुर्ख बजे की रवश नजर आ रही थी। अधेड़ उम्र क्राफिकर दोबारा कार में बैठा और उसकी कार तेजी से गेट क्रॉस करती हुई इमारत की तरफ बढ़ती चली गई। फूलों से लदे हुए अजीमुशान पोर्च में उसने कार रोकी और फिर नीचे उतर आया। तशरीफ लाइए, बरामदे में मौजूद एक मुसल्ला नौजवान ने मोदबाना लहजे में कहा और क्राफिगर उसके पीछे चलता हुआ एक राहदारी में घुसा और फिर राहदारी से मुड़कर वो एक अजीमुशान कमरे में दाखिल हुए। ड्राइंग रूम में जगह जगह सुनहरी पिंजरों में मुख्तलिफ रंगों और किस्मों की चिड़ियां बैठी चहक रही थी। फ्रांसीसी तर्ज की खिड़कियों में रेशमी पर्दे हल्की हल्की हवा से सरसरा रहे थे और उनमें फूलों से लदी हुई बेलें बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रही थीं। तशरीफ़ रखिए, मादाम टेलर तशरीफ़ ला रही हैं, मुसल्ला नौजवान ने मुदबाना अंदाज में एक सोफ़े की तरफ इशारा करते हुए कहा और अधेड़ उम्र क्राफिगर मबहूत अंदाज में सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर बेपनाह मरऊबियत के आसार उभर आए थे। उसे यूं मालूम हो रहा था जैसे वो रोमी शहनशाहों के किसी महल में आ गया हो। अपना रिवॉल्वर, हंजर और चाकू मेरे हवाले कर दीजिए, वो आपको वापस जाने पर मिल जाएगा, मुसल्ला नौजवान ने मोदबाना लहजे में कहा। क्या कह रहे हो? क्राफिगर बुरी तरह चौंक पड़ा। आपके बगल में मौजूद होल्स्टर में #38 का रिवॉल्वर मौजूद है। कोट की खुफिया जेब में चाकू और पंडली से बंधे हुए तस्मे में हंजर मौजूद है, वो बराए करम मेरे हवाले कर दीजिए, मुसल्ला नौजवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
مم مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کرافیگر کا چہرہ اب حیرت اور استعجاب سے پھڑکنے لگا تھا۔ راہداری میں ایسی مشین موجود ہے جو انسان کی رگوں میں بہنے والے خون کا بھی تجزیہ کر لیتی ہے، یہ تو معمولی سی بات ہے، مسلح نوجوان نے اسی طرح نرم لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور کرافیگر نے خاموشی سے تینوں چیزیں نکال کر مسلح نوجوان کے بڑھتے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیں۔ آپ اس وقت کیا پینا پسند فرمائیں گے؟ مسلح نوجوان نے تینوں چیزیں لینے کے بعد پوچھا۔ شکریہ، مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، کرافیگر نے دبے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور نوجوان سر ہلاتا ہوا مڑا اور کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ کرافیگر نوجوان کے جانے کے بعد دوبارہ کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا۔ وہ ایک ایک چیز کو تحسین آمیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کس قدر خوبصورت رہائش گاہ ہے، نہ جانے یہ مادام کتنی خوبصورت ہوگی، کرافیگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور ابھی اس کی بڑبڑاہٹ ختم ہی ہوئی تھی کہ کمرے کے جنوبی کونے میں موجود پردے ہلے اور دوسرے لمحے ایک دبلی پتلی سوکھی سڑی کرخ چہرے والی ادھیڑ عمر عورت اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر سختی اور رعونت پورے عروج پر دکھائی دیتی تھی، البتہ اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس سوکھی سڑی عورت کے چہرے پر کسی پرشباب حسینہ کی خوابناک آنکھیں لگا دی گئی ہوں۔ وہ سادہ سے گھریلو لباس میں تھی، ایسا لباس جو اس عظیم الشان محل کی حقیر سی خادمائیں بھی پہننا گوارا نہ کریں۔ کرافیگر نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے یہی سمجھا تھا کہ مادام ٹیلر کی آمد کی اطلاع دینے کوئی خادمہ آئی ہوگی۔ سوکھی سڑی عورت آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آگے بڑھی اور اطمینان سے کرافیگر کے سامنے والے صوفے میں تقریباً دھنستی چلی گئی۔ تم صحیح وقت پر پہنچے ہو مسٹر کرافیگر، اور میں وقت کی پابندی کرنے والوں کو ہمیشہ پسند کرتی ہوں۔ ادھیڑ عمر عورت نے کوے جیسی چیختی ہوئی آواز میں کرافیگر سے مخاطب ہو کر کہا، اور کرافیگر اس کی بات سن کر بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ مم مادام، کرافیگر کے لہجے میں شدید بوکھلاہٹ تھی۔ ہاں میں مادام ٹیلر ہوں، بیٹھو، اطمینان سے بیٹھو، مادام ٹیلر نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور کرافیگر واپس صوفے پر بیٹھتا چلا گیا۔ البتہ ابھی تک اس کی آنکھوں میں حیرت کا آبشار بہہ رہا تھا۔ وہ تصور میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس قدر خوبصورت اور عالی شان محل کی مالکہ یہ سوکھی سڑی کرہ چہرے اور کوے جیسی آواز والی عورت ہوگی۔ البتہ اس کی آنکھیں اسے خوابوں کے جزیرے میں دھکیلنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ تم نے کوئی مشروب پینا پسند نہیں کیا؟ مادام نے ایک رخت آواز میں پوچھا۔ شکریہ مادام، میں اس وقت کوئی چیز نہیں پیا کرتا، کرافیگر نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ وہ کاغذات لے کر آئے ہو؟ مادام نے پوچھا۔ یس مادام، کاغذات بھی اور چیک بھی، مگر باس نے کہا ہے کہ وہ چیک کیش ہونے سے پہلے ہائی برڈ سے براہ راست بات کرنا پسند کریں گے۔ کرافیگر نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک خاکی رنگ کا لفافہ نکالتے ہوئے کہا۔ کتنی رقم کا چیک ہے؟ مادام کا لہجہ اور بھی کرخت ہو گیا۔ $50,000 کا مادام، باقی رقم مشن پورا ہونے کے بعد ادا کی جائے گی، کرافیگر نے لفافے میں سے ایک چیک نکالتے ہوئے کہا۔ سنو، اپنے باس سے جا کر کہہ دو کہ ہم اس مشن پر کام کرنے سے انکاری ہیں۔ جب یہ بات طے ہو گئی تھی کہ $1 کروڑ کا چیک آپ لے کر آئیں گے اور کاغذات مہیا کرنے کے بعد آپ کا کام ختم ہو جائے گا، تو پھر اب یہ ہائی برڈ سے ملاقات کی شرط اور آدھی رقم کی ادائیگی، یہ نئی شرائط کیوں عائد کی جا رہی ہیں؟ مادام نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ دیکھیے مادام، آپ کو علم ہے کہ ہم سرکاری ملازم ہیں، ہمیں تمام ادائیگیوں کا باقاعدہ حساب دینا پڑتا ہے، اور یہ سرکاری اصول ہے کہ آدھی ادائیگی کام مکمل ہونے کے بعد کی جاتی ہے۔ اس لیے ہم مجبور ہیں، اور جہاں تک ہائی برڈ سے ملاقات کا سوال ہے، وہ اس لیے ضروری ہے کہ کچھ تفصیلات زبانی بتائی جا سکتی ہیں، انہیں تحریر میں نہیں لایا جا سکتا، کرافیگر نے جواب دیا۔ تمہارا عہدہ کیا ہے؟ مادام نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کرافیگر سے پوچھا۔ میں چیف ایجنٹ ہوں مادام، کرافیگر نے جواب دیا۔ او، پھر تو واقعی اہم عہدیدار ہو، مگر دیکھو ہائی برڈ اپنے اصولوں میں بے حد سخت ہے۔ تم ابھی فون پر اپنے باس سے بات کرو اور میری شرائط بتا دو، ہاں یا نہ میں سے ایک جواب چاہیے، مادام ٹیلر نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تالی بجائی۔ دوسرے لمحے ایک مسلح نوجوان اندر داخل ہوا اور مادام کے سامنے جھک کر کھڑا ہو گیا۔ فون لاؤ، ریڈ فون، مادام نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ مادام، آپ ہائی برڈ سے پہلے بات کر لیں، شاید انہیں یہ شرائط منظور ہوں، کرافیگر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہائی برڈ اس وقت جزیرہ ہوائی میں چھٹیاں گزار رہا ہے، اسی لیے بغیر مشن کے اسے کانٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ کہ ہائی برڈ میرا ایجنٹ ہے، اسی لیے وہ اس معاملے میں کوئی رائے دینے کا اہل ہی نہیں ہے، مادام ٹیلر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے نوجوان سرخ رنگ کا فون اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے مادام کے اشارے پر کرافیگر کے صوفے کے ساتھ پڑی ہوئی تپائی پر فون رکھا اور پھر اس کا پلگ دیوار میں لگا دیا۔ کرافیگر نے ریسیور اٹھایا اور پھر تیزی سے نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ یس، زیرو سروس، دوسری طرف سے ایک مشینی آواز سنائی دی۔
مجھے ABC کا کوڈ نمبر چاہیے، گرافیگر نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے جواب ملا اور پھر چند لمحوں بعد آواز سنائی دی۔ اس وقت کا نمبر نوٹ کر لیں، 401، یہ نمبر 10 منٹ مزید چل سکتا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور گرافیگر نے کریڈل دبا کر 401 نمبر گھمائے۔ یس ABC سروس، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں گرافیگر بول رہا ہوں، کوڈ 31، چیف باس جہاں بھی ہوں ان سے بات کرائیں، گرافیگر نے کہا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر چند لمحوں بعد وہ نسوانی آواز سنائی دی۔ مسٹر گرافیگر، نوٹ کر لیں، چیف باس ملک سے باہر ہیں، وہ ایک ہفتے تک نہیں مل سکتے، سوری، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ گرافیگر نے خاموشی سے ریسیور رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ مادام نے گرافیگر کو ریسیور رکھتے دیکھ کر چونک کر پوچھا۔ ابھی بات ہوتی ہے، گرافیگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مگر میں تو سن رہی ہوں کہ چیف باس ملک سے باہر ہے اور ایک ہفتے تک نہیں مل سکتا، مادام نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ نے درست سنا ہے مادام، یہ مخصوص کوڈ ہے، اس فقرے میں باس کا موجودہ نمبر پنہاں ہے اور وقت بھی، گرافیگر نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ نمبر اور وقت؟ وہ کیسے؟ مادام کے لہجے میں حیرت تھی اور گرافیگر مادام کو اس طرح حیرت زدہ دیکھ کر دل ہی دل میں بڑا محظوظ ہو رہا تھا۔ آپ سے کیا چھپانا مادام، ایک ہفتے کا مطلب ہے 7 منٹ بعد فون کریں، اور نوٹ کا مطلب ہے 3013، گرافیگر نے گھڑی دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ بہت خوب، مجھے یہ کوڈ پسند آیا ہے، مادام نے اس بار مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ جانتے ہیں مادام، سیکرٹ سروس کو اس قسم کے انتظامات بھی کرنے پڑتے ہیں، ورنہ دوسرے ملکوں کی سیکرٹ سروسز انہیں نچا کر رکھ دیں، گرافیگر نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ مگر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ آخر سیکرٹ سروس خود اس مشن پر کام کیوں نہیں کرتی؟ اس مشن کے لیے دوسروں کی خدمات حاصل کرنا اور حقیر رقم معاوضے میں دینا کچھ انوکھی سی بات ہے۔ میں نے تمہارے باس سے بھی یہی سوال کیا تھا، مگر وہ ٹال گیا تھا، مادام نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ مشن ایسا ہے مادام کہ حکومت براہ راست سیکرٹ سروس کو استعمال میں نہیں لانا چاہتی، گرافیگر نے بھی مبہم سا جواب دیا۔ اسی لمحے اس نے ایک بار پھر گھڑی دیکھی اور پھر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے 3013 نمبر ڈائل کیے۔ یس، دوسری طرف سے ایک بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ گرافیگر بول رہا ہوں جناب، مادام ٹیلرز پینشن سے، گرافیگر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ او کیا بات ہے؟ دوسری طرف سے اسی طرح بھرائے ہوئے لہجے میں پوچھا گیا۔ مادام مشن پر کام کرنے سے انکاری ہیں، وہ پوری رقم کی ایڈوانس ادائیگی چاہتی ہیں اور ہائی برڈ سے ملاقات بھی نہیں ہو سکتی، گرافیگر نے جواب دیا۔ مادام موجود ہیں؟ باس نے پوچھا۔ یس باس، میرے سامنے تشریف فرما ہیں، گرافیگر نے جواب دیا۔ انہیں ریسیور دو، میں خود بات کرتا ہوں، باس نے کہا، اور گرافیگر نے مادام کی طرف ریسیور بڑھا دیا۔ باس آپ سے براہ راست بات کرنا چاہتے ہیں، گرافیگر نے ریسیور مادام کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور مادام نے ریسیور پکڑ لیا۔ یس مادام ٹیلر اسپیکنگ، مادام نے سخت لہجے میں کہا۔ مادام، میں نے حکومت سے مکمل ادائیگی کی بات کی تھی، لیکن وہ نہیں مان رہے، البتہ ہم اس بات کی آپ کو ہر طرح سے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ مشن کے خاتمے پر باقی رقم آپ کو مل جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مشن کے سلسلے میں بعض باتیں ایسی ہیں جو ہائی برڈ کو بتائی جا سکتی ہیں، آپ ان سے ملاقات کا بندوبست کرا دیں، باس نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ دیکھو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں باتوں میں وقت ضائع کرتی رہوں، رقم پوری ایڈوانس اور جو معلومات آپ دینا چاہیں مجھے دے دیں، میں ہائی برڈ کو منتقل کر دوں گی، اس کے سوا تیسری اور کوئی صورت نہیں، ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ مادام کا لہجہ انتہائی سخت ہو گیا۔ دیکھیں مادام، میں سیکرٹ سروس کا چیف ہوں اور ہائی برڈ کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ کی سرگرمیاں بہرحال مجرمانہ ہیں، چاہے وہ ہمارے ملک کی بجائے کسی اور ملک میں ہی کیوں نہ ہوں، اس لیے مشن سے انکار کی صورت میں آپ پریشان بھی ہو سکتی ہیں، باس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ تو یہ دھمکی ہے؟ اگر یہ دھمکی ہے تو پھر ٹھیک ہے، تم سے جو ہوتا ہے کر لو، بہرحال اتنا بتا دوں کہ میرے ایک اشارے پر تم آئندہ 5 منٹوں بعد سیکرٹ سروس کے چیف کی بجائے کسی حارس زدہ کتے کی طرح گلیوں میں مارے مارے پھر رہے ہوگے۔ تمہارے وزیر اعظم اور صدر سے لے کر تمہاری اسمبلی کا ہر ممبر مادام ٹیلر کی مٹھی میں ہر وقت بند رہتا ہے، مادام ٹیلر نے غصے سے بھرے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ غصے کی شدت سے اس کی مخمور آنکھیں یکلحظ سرخ پڑ گئی تھیں۔ او مادام، آپ ناراض ہو گئی ہیں، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، میں آپ کی اور ہائی برڈ کی حیثیت جانتا ہوں، میں تو آپ کو دھمکی دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں نے تو کسی روانی میں ایک بات کہہ دی تھی، اگر آپ ناراض ہو گئی ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں، باس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اس کے غبارے سے یکلحظ ہی ہوا نکل گئی تھی۔ اچھا ہوا تم نے فوراً معذرت کر لی، ورنہ تمہارا انجام بدترین ہوتا، بہرحال ہاں یا نہ میں جواب دو، ضائع کرنے کے لیے میرے پاس مزید وقت نہیں ہے، مادام نے اسی کرخت لہجے میں کہا۔
ٹھیک ہے مادام، آپ فون گرافیگر کو دیں، باس نے ڈھیلے لہجے میں کہا، اور مادام نے ریسیور واپس گرافیگر کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ یس باس، گرافیگر نے کہا۔ مادام کو دوسرا چیک بھی دے دو اور باقی تفصیلات بھی بتا دو، باس نے گرافیگر کو ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ بہتر باس، گرافیگر نے جواب دیا، اور دوسری طرف سے رابطہ ختم ہوتے ہی گرافیگر نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور پھر کوٹ کی دوسری جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک اور لفافہ نکالا اور اس لفافے میں سے ایک اور چیک نکال کر مادام کی طرف بڑھا دیا۔ لیجئے مادام، یہ $50 لاکھ کا دوسرا چیک، گرافیگر نے مؤدبانہ انداز میں چیک بڑھاتے ہوئے کہا۔ تپائی پر رکھ دو، مادام نے اسپاٹ لہجے میں کہا، اور گرافیگر نے چیک تپائی پر پہلے سے رکھے ہوئے کاغذات اور چیک کے اوپر رکھ دیا۔ مادام نے ایک بار پھر تالی بجائی تو وہی مسلح نوجوان کسی جن کی طرح ایک لمحے میں حاضر ہو گیا۔ یس مادام، نوجوان نے اسی طرح سر جھکاتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یہ دونوں چیک لے جاؤ اور ہائی برڈ کو اطلاع کرو کہ وہ نئے مشن کے لیے تیار ہو جائے، کسی بھی لمحے اسے کال کیا جا سکتا ہے، مادام نے کہا۔ یس مادام، نوجوان نے کہا، اور تپائی پر پڑے ہوئے چیک اٹھا کر وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ یہ کاغذات ہیں مشن سے متعلق، مادام ٹیلر نے تپائی پر پڑا ہوا لفافہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ یس مادام، یہ بنیادی معلومات ہیں، گرافیگر نے جواب دیا، اور مادام ٹیلر نے لفافے میں سے کاغذات باہر نکال لیے اور انہیں پڑھنا شروع کر دیا۔ ٹائپ شدہ کل 4 کاغذات تھے۔ وہ انہیں پڑھتی رہی اور گرافیگر خاموش بیٹھا رہا۔ چند لمحوں بعد مادام ٹیلر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کاغذات واپس لفافے میں رکھ دیے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کی جھلکیاں صاف دکھائی دینے لگیں۔ میرا خیال ہے تمہاری حکومت کے پاس پیسہ خرچ کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور اگر ایسی ہی بات ہے تو اسے چاہیے کہ بین الاقوامی فنڈ میں رقم چندہ کرے، مادام نے کہا۔ میں سمجھا نہیں مادام، گرافیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جس مشن کے کاغذات تم لے کر آئے ہو اور جس کے لیے تم $1 کروڑ خرچ کر رہے ہو، وہ مشن کیا ہے؟ پاکیزہ کی خفیہ لیبارٹری سے ایک فائل کا حصول، یہ کوئی مشن ہے جس کے لیے ہائی برڈ کو تکلیف دی جائے اور $1 کروڑ خرچ کیے جائیں؟ پاکیزہ دنیا کے پسماندہ ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ تم اس لیبارٹری کے انچارج کو $10,000 رشوت دے کر بھی فائل کے فوٹوگراف حاصل کر سکتے ہو، مادام نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ مادام، آپ کا کیا خیال ہے کہ باس یا حکومت احمق ہے؟ ہم اس سلسلے میں تمام کوششیں کر چکے ہیں، لیکن نتیجہ نہ صرف ہمیشہ صفر رہا بلکہ ہمارے ٹاپ ایجنٹ بھی ہلاک کر دیے گئے، گرافیگر نے جواب دیا۔ ہلاک کر دیے گئے؟ وہ کیسے؟ کس نے ہلاک کیے؟ مادام کے لہجے میں بے پناہ حیرت ابھر آئی تھی۔ وہاں کی سیکرٹ سروس نے، ہمارے بہترین ایجنٹ اس فائل کے حصول کے لیے وہاں گئے تھے، انہوں نے لیبارٹری کا سراغ لگانے کی کوشش کی، لیکن اسی دوران وہ سیکرٹ سروس سے ٹکرا گئے اور نتیجہ یہ کہ وہ ہلاک کر دیے گئے۔ آپ سے پہلے ہم نے ایک اور مجرم تنظیم S3 کی امداد حاصل کی۔ آپ S3 کے متعلق ضرور جانتی ہوں گی، وہ انتہائی تربیت یافتہ اور خطرناک افراد پر مشتمل ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جو آپ کی طرح معاوضے پر اونچے کام کرتی ہے۔ مگر آپ شاید S3 کا انجام نہیں جانتی۔ وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے انتہائی تیز رفتاری سے کام شروع کر دیا، لیکن پھر سیکرٹ سروس آڑے آ گئی اور S3 اپنے بھیانک انجام کو پہنچ گئی، اس کے تمام ممبر ہلاک کر دیے گئے۔ S3 کا چیف بڑی مشکل سے جان بچا کر نکل سکا، مگر وہ اس قدر زخمی تھا کہ یہاں آنے کے بعد وہ مر گیا۔ اس کے بعد حکومت نے دوبارہ کسی تنظیم کی امداد کے لیے سوچا اور پھر بے شمار تنظیموں کو سامنے رکھنے کے بعد آخرکار یہی فیصلہ ہوا کہ اس طرح کے خطرناک ترین مشن کے سلسلے میں ہائی برڈ عالمی شہرت رکھتا ہے، وہ کبھی کسی بھی مشن میں ناکام نہیں ہوا، اسی لیے آپ کا چناؤ ہوا اور پھر باس نے آپ سے بات چیت کی، گرافیگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے، مجھے S3 کے چیف کے مرنے کی اطلاع تو ملی تھی، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اس طرح مرا ہے اور اس کی تنظیم بھی ختم ہو گئی ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر تو واقعی پاکیزہ کی سیکرٹ سروس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا۔ لیکن وہ کیا مافوق الفطرت صلاحیتوں کے مالک ہیں، جادوگر ہیں، یا ان کے قبضے میں کوئی انجانی طاقت ہے؟ مادام نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ان باتوں میں سے کوئی بات بھی درست نہیں ہے، وہ سائنسی لحاظ سے بہت پیچھے ہیں، لیکن وہ لوگ اس انداز میں کام کرتے ہیں کہ مجرم خود بخود ان کے پنجے میں پھنس کر اپنی گردنیں توڑوا بیٹھتے ہیں، گرافیگر نے جواب دیا۔ مگر کیا یہ فائل تمہاری حکومت کے لیے اتنی ہی اہم ہے کہ تم اس کے حصول کے لیے اس قدر روپیہ خرچ کر رہے ہو اور بے چین بھی ہو؟ آخر S3 کو بھی تو بھاری معاوضہ دیا گیا ہوگا، مادام نے کہا۔ اس فائل میں کیا ہے اس کے متعلق ہمیں معلوم نہیں ہے، صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ اس میں کسی ایسے ہتھیار کا فارمولہ موجود ہے جسے دنیا کا خطرناک ترین ہتھیار سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر یہ فارمولہ ہمارے سائنسدانوں کے پاس پہنچ جائے تو ہماری حکومت اس براعظم کی عظیم ترین مملکت بن سکتی ہے، گرافیگر نے جواب دیا۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس سائنسدان نے یہ فارمولہ ایجاد کیا ہو، اگر وہ زندہ ہو تو اسے اغوا کر لیا جائے اور اس سے یہ فارمولہ حاصل کر لیا جائے؟ یہ فائل کے حصول سے زیادہ آسان کام نہیں، مادام نے کہا۔
اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔